अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दरस अदब। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दर्जा 10 में सबक नंबर 8, जिसका नाम है मखलूत ज़बान, और ये मौलवी अब्दुल हक ने लिखा है। ये चैप्टर मज़मून निगारी की सिन्फ से मुताल्लिक़ है। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं मौलवी अब्दुल हक की सवाने हयात। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक उर्दू ज़बान के उन शैदाइयों में से थे जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इस ज़बान की खिदमत में सर्फ कर दी। वो कस्बा हापौड़ में पैदा हुए। बचपन ही से पढ़ने का बेहद शौक़ था। 1894 में एमए और कॉलेज अलीगढ़ से बीए का इम्तहान पास करने के बाद पंजाब और हैदराबाद में मुख्तलिफ़ ओहदों पर फाइज़ रहे। बहुत ही आसान ज़बान में लिखा है बच्चों, आसानी से आपको ये लाइन समझ में आ रही होंगी। उस्मानिया कॉलेज औरंगाबाद में बतौर प्रिंसिपल काम किया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू के सदर और प्रोफेसर रहे। सदर का मतलब होता है हेड। अंजुमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी मुकर्रर हुए और ज़िंदगी भर इस इदारे की तरक्की और कामयाबी के लिए जी जान से कोशिश करते रहे। अंजुमन की जानिब से मौलवी अब्दुल हक की इदारत में एक सह माही अदबी रिसाला उर्दू जारी हुआ, जिसने तहक़ीक़ी, इल्मी और अदबी मैदान में नुमायाँ कामयाबी हासिल की। हैदराबाद यूनिवर्सिटी ने LLD और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने DLET की एजाज़ी डिग्रियाँ देकर मौलवी अब्दुल हक की मजमूई खिदमत का एतराफ़ किया। आज़ादी के बाद वो पाकिस्तान चले गए और कराची में उनका इंतकाल हुआ। मौलवी अब्दुल हक एक मुहक्किक, सवाने निगार, ज़बानदां, लुग़त नवीस, माहिर क़वाइद और साहिब तर्ज़ इंशा पर्दाज़ थे। मतलब उनकी कितनी ख़ासियतें दे दी हैं। वो तहक़ीक़ भी करते थे मज़मून की, सवाने निगार भी थे, ज़बान को पकड़ रखने वाले भी थे और लुग़त लिखने वाले भी। यहाँ तक कि वो ग्रामर के माहिर भी थे और साहिब तर्ज़ इंशा पर्दाज़ भी थे। उनकी तहरीरों पर हाली का सबसे ज़्यादा असर है। जो कुछ भी उन्होंने लिखा है, बोलचाल की सादा ज़बान में पुरखुलूस जज्बात का बेलाग इजहार करते हैं। हर बात खूब सोच समझ कर लिखते हैं। इबारत में उलझाव नहीं। मुश्किल ज़बान लिखने वालों को वो उर्दू का दुश्मन कहते थे और आसान ज़बान लिखने पर जोर देते थे। उर्दू अदब में कदीम किताबों की तदवीन, तरतीब और इशाअत का उनका बहुत बड़ा कारनामा है। यानी जो पुरानी किताबें होती थी, उनकी तदवीन करना, उनको आसान ज़बान में लिखना, उनको तरतीब देना, सही तरीक़े से लिखवाना और उनके इशाअत यानी उनको छपवाने का बहुत बड़ा कारनामा है। इन किताबों पर उनके मुक़दमात उर्दू अदब का कीमती सरमाया हैं, यानी बहुत ही कीमती ख़जाना है। अंग्रेज़ी, उर्दू लुग़त और उर्दू ज़बान के क़वाइद का बुनियादी काम भी मौलवी अब्दुल हक की कोशिशों का नतीजा है। समझ आया बच्चों आपको? जिनकी सवाने हयात थी। आइए अब पढ़ते हैं इनका लिखा हुआ चैप्टर मखलूत ज़बान। मखलूत ज़बान से मुराद क्या होती है? मखलूत का मतलब होता है मिला जुला या मिली जुली। तो जो ज़बान है उर्दू, वो मिली जुली ज़बान है। या हिंदी ले लो, या संस्कृत ले लो, या इंग्लिश ले लो, इन सभी से मिलकर उर्दू ज़बान बनी हुई है। तो उर्दू को एक मखलूत ज़बान भी कहा जाता है। तो आइए अब पढ़ते हैं क्या मज़मून है इस मखलूत ज़बान के बारे में। उर्दू पर एक एतराज़ ये किया जाता है कि ये मखलूत ज़बान है, यानी मिली जुली ज़बान है। इससे तो किसी को इनकार नहीं हो सकता कि ये ठेठ हिंदुस्तानी ज़बान है ही नहीं, है ना। अब रही ये बात कि ये मखलूत है, तो मखलूत होना कोई ऐब नहीं है, कोई बुराई नहीं, बल्कि एक एतबार से खूबी है, बल्कि ये बहुत ही अच्छी बात है। यूँ तो दुनिया में कोई ज़बान ख़ास नहीं है। हर ज़बान ने किसी न किसी ज़माने में दूसरी ज़बानों से कुछ न कुछ लफ्ज़ लिए हैं। यहाँ तक कि जो ज़बानें मुक़द्दस कहलाती हैं, यानी पाक कहलाती हैं, कि वो भी अछूती, मतलब जैसे उनमें किसी ने कोई लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो वो भी अछूती नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनमें कुछ इस्तेमाल नहीं हुआ। मखलूत ज़बान में होता ये है कि गैर ज़बान जो किसी कौम को सीखनी पड़ती है, मखलूत नहीं होती, यानी मिली जुली नहीं होती, बल्कि उसकी अपनी ज़बान गैर ज़बान के मेल से मखलूत हो जाती है। यानी जो वो ज़बान सीख रहा है, उसमें दूसरी ज़बानों के मिलान से वो ज़बान मखलूत हो जाती है। बाइनए मतलब अगर आईने के हिसाब से देखा जाए तो यही हाल मुसलमानों के आईने के बाद हुआ। फ़ारसी मखलूत नहीं हुई, बल्कि मकामी ज़बान फ़ारसी से मखलूत होकर एक नई ज़बान बन गई। यानी जो पर्शियन एक्चुअली बोली जाती थी, तो जब मुसलमान आए, यहाँ पर आए, अरब से हिंदुस्तान आए, तो यहाँ पे जो फ़ारसी इस्तेमाल हुई, वो हिंदुस्तानी ज़बान और फ़ारसी वालों के साथ मेल जोल खाकर एक नई ज़बान बन गई, तो वो मखलूत कहलाई, है ना। ये भी एक मुस्लिम सबूत है कि गैर ज़बान के लफ्ज़ जो किसी ज़बान में दाखिल हो जाते हैं,
یا کسی زبان کو مخلوط کرتے ہیں یعنی ملا دیتے ہیں تو اصلی زبان کے صرف و نحو کو ہاتھ نہیں لگاتے، ہے نا۔ صرف و نحو کا مطلب اس کے لفظ کو اور اس کے جملے کے قواعد کو، یعنی جو اس کی گرامر ہوتی ہے اس کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے، بلکہ جو چل رہا ہے اس کو چلنے دیتے ہیں۔ یہی صورت اس مخلوط زبان اردو میں پیش آئی کہ فارسی کا اثر اسماء و صفات تک رہا۔ اسماء بہت سارے ناموں کی جمع ہوتی ہے، یعنی ناموں تک اور اس کی خوبیوں تک کی رہا فارسی کا اثر۔ البتہ بعض حروف و عطف مثلاً اگر، مگر، اگرچہ، لیکن وغیرہ آئے، اگر اصل صرف و نحو بالکل دیسی زبان کی رہی، اور جب ضرورت پڑی تو فارسی عربی لفظوں کو ہندی قالب میں ڈھال کر اپنا لیا، ہے نا۔ تو مثلاً عربی الفاظ جو ہیں جیسے بدل، کفن، دفن، قبول سے بدلنا، کفنانا، دفنانا، قبولنا، مصدر بنا لیے۔ اسی طرح فارسی سے بخشن، فرمانا، نوازنا، داغنا وغیرہ بنا لیے گئے، یہ سب اردو ہو گئے، فارسی عربی نہیں رہے۔ سمجھ میں آیا؟ مطلب کچھ فارسی کے لفظ اردو میں لیے تو وہ اردو کے آ گئے، لیکن ان کی گرامر سے چھیڑ چھاڑ نہیں کری، پرشین والوں کی گرامر سے۔ اسی طرح عربی سے جو لفظ لیے تو ان میں کوئی بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کری، وہ ویسے کے ویسے ہی رہے، ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہوئیں، یہ اردو بن گئیں، لیکن عربی اور فارسی پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑا، تو یہ مخلوط ہو گئی۔ بدیسی لفظوں سے زبان خراب نہیں ہوتی، بلکہ برخلاف اس میں وسعت، قوت اور شان پیدا ہو جاتی ہے۔ مطلب ایسا نہیں لگتا کہ یہ زبان پوری بگڑ گئی ہے اگر ہم نے کہیں سے ملا لیا ہے تو، بلکہ اس کی اور شان بڑھ جاتی ہے، اس زبان کی، اس کا پھیلاؤ ہو جاتا ہے، اس کی خوبیاں پروان چڑھنے لگتی ہیں، ہے نا۔ یہ سچ ہے کہ بہت سے غیر ضروری الفاظ بھی باہر سے آ کر داخل ہو جاتے ہیں۔ غیر ضروری سے مراد ان لفظوں سے ہے جن کے ہم معنی لفظ پہلے سے زبان میں موجود ہیں، لیکن مترادف الفاظ سے کوئی نقصان نہیں بلکہ زبان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مترادف میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ معنی ایک جیسے ہوں لیکن لکھاوٹ الگ الگ ہو، ہے نا، تو وہ مترادف کہلاتے ہیں، جس کے مفہوم میں خود بخود فرق پیدا ہو جائے، معنی الگ ہو جائیں لیکن لکھاوٹ ایک جیسی ہو، تو ایسے الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن مترادف الفاظ سے کوئی نقصان نہیں بلکہ زبان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور زبان کی فطرت کچھ ایسی واقع ہوئی کہ ایک مدت کے استعمال کے بعد مترادف الفاظ کے مفہوم میں خود بخود ایسے نازک فرق پیدا ہو جاتے ہیں جس سے زبان کی لطافت بڑھ جاتی ہے، اور جو لفظ غیر ضروری سمجھے جاتے تھے ضروری ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ یہ خیال بھی صحیح نہیں کہ بدیسی الفاظ سے زبان بوجھل اور بھدی ہو جاتی ہے۔ وہ لفظ جو غیر زبان سے آ کر داخل ہوتے ہیں وہ اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ زبان میں پوری طرح کھپ جاتے ہیں اور ان کی اجنبیت بالکل جاتی رہتی ہے، اسی لیے وہ زبان پر ہار نہیں ہوتے بلکہ ان میں اور دیسی لفظوں میں آسانی اور وسعت پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انسانی خیال کی کوئی تھا نہیں اور نہ اس کے تنوع اور وسعت کی کوئی حد ہے۔ زبان کیسی ہی وسیع اور بھرپور ہو، وسیع ہو یعنی پھیلی ہوئی ہو اور بھرپور ہو، خیال کی گہرائیوں اور باریکیوں اور نازک حرفوں کو صحت کے ساتھ ادا کرنے میں قاصر رہتی ہے نا۔ یعنی زبان کا کتنا ہی تنوع پھیلا ہوا ہو، کیسا ہی ہو، لیکن اس کی باریکیاں اور اس کی گہرائیاں اور اس کی جو نازک حرف ہوتے ہیں اس کو ادا کرنے میں قصرت رہ ہی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ادا کرنے کے لیے طرح طرح کے جتن کیے جاتے ہیں۔ مترادف الفاظ ایسے موقعوں پر بہت کام آتے ہیں۔ مترادف الفاظ سب ہم معنی نہیں ہوتے، ان کے مفہوم اور استعمال میں کچھ نہ کچھ ضرور فرق ہوتا ہے نا۔ اسی لیے ادائے مطالب میں ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، یعنی ان کے مطلب کو ادا کرنے میں ان کی جو خاصیت ہوتی ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے۔ خاص کر شاعری کے اغراض کے لیے مترادف الفاظ کا کثرت سے ہونا بہت کام آتا ہے۔ شاعر ان کے ذریعے سے لطیف یعنی مزیدار سے مزیدار خیال اور نازک سے نازک جذبات کو ادا کر دیتا ہے۔ پھر اس سے ردیف و قافیے کے لیے بہت سہولت ہو جاتی ہے نا۔ مترادف الفاظ کی جو ڈیفینیشن ہے میں بتا چکی ہوں کہ ان کے جو معنی ہوتے ہیں وہ بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن ان کا جو ادائیگی کا طریقہ ہوتا ہے وہ بالکل الگ ہو جاتا ہے، لکھنے کا طریقہ بھی، جیسے کہ بھلے ایک جیسے لکھ دیے جائیں لیکن ان کے معنی الگ ہو جائیں گے کہیں نہ کہیں، ہے نا۔ جیسے ادیب اور شاعر کے لیے لفظ کا انتخاب بڑی اہمیت اور قدر و قیمت رکھتا ہے۔ ایک برمحل صحیح لفظ کا انتخاب کلام میں جان ڈال دیتا ہے۔ مخلوط زبان میں انتخاب کی بہت گنجائش ہوتی ہے۔ ذوق کا ایک شعر ہے: مزے جو موت کے عاشق بیاں کبھو کرتے، مسیح و خضر بھی مرنے کی آرزو کرتے۔
اب یہاں پر موت کا بھی استعمال ہو گیا عاشق کے لیے، اور ادھر مرنے کی آرزو بھی ہو گئی، تو دونوں ہی ہیں۔ خاصہ شعر یہ ہے کہ مگر کوئی خاص بات نہیں، میر تقی میر اسی مضمون کو یوں ادا کرتے ہیں کہ لذت سے نہیں خالی جانوں کا کھپا جانا، کب خضر و مسیحا نے مرنے کا مزہ جانا۔ تو یہاں کھپا جانا کے لفظ نے کیا کام کیا ہے، کوئی دوسرا لفظ رکھ کر دیکھیے یہ بات نہیں آئے گی۔ اسی شعر میں لذت اور مزہ دو مترادف الفاظ ہیں، مطلب لذت بھی آ رہی ہو اور مزہ، دونوں کے معنی بھی ایک ہیں لیکن لکھاوٹ تو الگ الگ ہے نا۔ تو اگر ایک ہی لفظ دونوں جگہ استعمال ہوتا تو شعر سست اور بے مزہ ہو جاتا۔ محبت ہے یا کوئی جی کا ہے روگ، صدا میں تو رہتا ہوں بیمار سا۔ اب روگ بھی آ گیا اور بیماری بھی آ گئی، تو ہماری زبان میں مرض، بیماری، روگ، عارضہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں مترادف ہیں، لیکن ایک سچا شاعر یا ادیب جو خوب سمجھتا ہے کہ کون لفظ کہاں استعمال کرنا چاہیے، اسی شعر میں جی کے ساتھ روگ کی جگہ مرض یا بیمار یا لطف نہ دے گا۔ غرض فارسی کے میل سے ہماری لغت میں بے بہا اضافہ ہوا ہے، الفاظ کے ساتھ ساتھ خیالات بھی آ جاتے ہیں، صرف لفظوں کا کوئی ذخیرہ کوئی چیز نہیں، بڑی چیز ان کا استعمال ہے جو خیال کے صحیح طور پر ادا کرنے، مترادف کے نازک فرق، خیالات میں صفائی اور صحت بیان کرنے میں بڑی مدد دیتے ہیں۔ اور یہ نہ بھی ہو تو ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بار بار ایک لفظ کے عادے سے جو بیان میں بھدا پن آ جاتا ہے وہ رفع ہو جاتا ہے، یعنی وہ چلا جاتا ہے، اور کلام میں حسن پیدا ہو جاتا ہے، خوبصورتی آ جاتی ہے بولنے میں۔ اگر زبان کی قدر و منزلت ان مقاصد کو پورا کرنے میں ہے جن کے لیے زبان بنی ہے، تو ہمیں اس امر کو ماننا پڑے گا، یعنی اس حکم کو ماننا پڑے گا کہ غیر زبان کے الفاظ داخل ہونے سے ہماری زبان کو بے انتہا فائدہ پہنچتا ہے۔ عوام کی زبان یعنی کھڑی بولی جس پر اردو کی بنیاد ہے، اس قدر محدود تھی، اس قدر حد میں تھی کہ اگر اس میں فارسی عنصر شریک نہ ہوتا تو وہ کبھی علم و ادب کے کوچے سے آشنا نہ ہوتی، یعنی لٹریچر اور علم کو کبھی بھی اپنا دوست نہیں بنا پاتی اگر وہ کھڑی زبان پر آمادہ رہتی تو۔ لیکن فارسی آنے سے اس میں بہت بدلاؤ ہوئے، اور اس وقت جو اردو میں اظہار خیال کے نئے ڈھنگ پیدا ہو گئے وہ ان سے محروم رہتی۔ اردو میں ہندی اور فارسی لفظ مل جل کر شیر و شکر ہو گئے، شیر و شکر ہو گئے اس سے مطلب گھل مل گئے، ہے نا۔ اور دوسری بات کہ عام بول چال، محاوروں اور کہاوتوں میں بے تکلف آ گئے ہیں، مثلاً تم کس باغ کی مولی ہو، اشرفیاں لٹیں اور کولو پر مہر، ہے نا، ایک آنکھ میں شہد ایک آنکھ میں زہر، تو کتنی پیاری کہاوتیں لگ رہی ہیں، مطلب بات کی بات اور کہاوت کی کہاوت۔ لاکھ کا گھر خاک ہو گیا، اللہ کا دیا سر پر، خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں، بد اچھا بدنام برا بدن پر نہیں، لتا پان کھائیں البتہ، وغیرہ وغیرہ سینکڑوں کہاوتیں ہیں۔ یہی حال محاوروں کا ہے، مثلاً آنکھوں میں خار لگنا، خدا لگتی کہنا، آنکھوں پر پڑ جانا، لہو لگا کے شہیدوں میں ملنا، اللہ میاں کی گائے ہونا۔ مخلوط زبان میں ایک آسانی مرکب الفاظ کے بنانے میں بھی ہوتی ہے۔ مرکب الفاظ جیسے ابھی میں آپ کو بتا رہی ہوں، دیکھیے ہندی اور فارسی کے میل سے کیسے اچھے اچھے مرکب لفظ بن گئے، مثلاً دل لگی، دل لگی، نیک چلن، نیک چلن، جگت استاد، بھتیج داماد، گھر داماد، سمجھدار، گنڈے دار، اغال دان، عجائب گھر، کفن چور، جیب گھڑی، امام باڑہ، منہ زور وغیرہ۔ ہزاروں مرکبات ہیں جو دو لفظوں کے ملنے سے ایک لفظ کا معنی پیدا کر دیں، وہی مرکب لفظ کہلاتے ہیں۔ مخلوط زبانوں کے بننے کے دوران ایک اور بات بھی عمل میں آتی ہے جو قابل غور ہے، یعنی ان میں سے ہر زبان کو اس خیال سے جانیں کہ ایک دوسرے کی بات آسانی سے اور جلد سمجھ میں آ جائے۔ اپنی بعض خصوصیات ترک کرنی پڑتی ہیں اور صرف ایسی صورت باقی رکھنی پڑتی ہے جو یا تو مشترک ہوتی ہیں یا جن کا اختیار کرنا دونوں کے لیے سہل ہوتا ہے، اور اس طرح دونوں میں توازن سا پیدا ہو جاتا ہے جو فریقین کے لیے سہولت کا باعث ہوتا ہے۔ اردو کے بننے میں بھی یہی ہوا، فریقین یعنی ہندو مسلمان دونوں نے اپنی اپنی زبانوں میں قطربونیت کی، اپنی مخصوص خصوصیات ترک کیں، اور اس قربانی کے بعد جو زبان بنی اسے اختیار کر لیا جو اب ہماری ملکی اور قومی زبان ہے، اور ہندوستان کی مشترک اور عام زبان ہونے کا درجہ حاصل کر چکی ہے۔ ہم نے اسے قربانی دے کر حاصل کیا ہے، اور کسی کا منہ نہیں ہو سکتا کہ اسے ہم سے چھڑا لے۔ ایک حکیم کا قول ہے کہ غیر اقوام کے لوگوں کو اپنی قوم میں اس طرح جذب کر لینا کہ اپنے اور غیر میں امتیاز نہ رہے۔
امتیاز نہ رہے مطلب کوئی فرق نہ رہے۔ بلا شبہ مشکل کام ہے، لیکن غیر زبان کے الفاظ کو اپنی زبان میں اس طرح جذب کر لینا کہ معلوم تک نہ ہو، جذب کر لینا یا سما لینا، یہ غیر ہے، اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ یہ استعداد اردو میں سینکڑوں ہزاروں غیر زبانوں کے لفظ کے اس طرح گھل مل گئے ہیں کہ بولنے اور پڑھنے والوں کو خبر تک نہیں ہوتی کہ دیسی ہیں یا بدیسی، اپنے ہیں یا پرائے۔ غرض ہماری زبان ایک خوش رنگ اور ہرا بھرا گلدستہ ہے، جس میں رنگ برنگ کے خوبصورت پھول، نازک پتیاں ہیں۔ کیا ہم اس وہم سے کہ اس میں گلاب بدیسی ہے اور کچھ پتیاں باہر کے پودوں کی ہیں، انہیں نوچ کر پھینک دیں گے؟ اگر کوئی ایسا کرے تو سراسر نادانی ہے۔ مجھے سرتیج بہادر سپرو کے اس قول سے حرف بحرف اتفاق ہے کہ یہی زبان جسے ہم اردو کہتے ہیں تنہا وسیلہ ہے جس سے ہندو اور مسلم ایک دوسرے کی تہذیب کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہی وہ ذریعہ ہے جس سے ہندو مسلمان میں اتحاد پیدا کیا جا سکتا ہے۔ میرے خیال میں اس سے بڑھ کر کوئی غلطی نہیں ہو سکتی کہ اس زبان کو مٹانے اور رشتے کو توڑنے کی کوشش کی جائے۔ تو سمجھ میں آیا بچوں؟ بہت ہی پیارا مضمون تھا۔ ہندو مسلمان مطلب اس فرق کو ہی مٹا دیا جائے۔ یہ جو زبان ہم بول رہے ہیں انسانیت والی زبان ہے، میٹھی زبان ہے، اسی زبان سے ہم لوگوں کے بیچ کا فرق ختم ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی اس کو مٹانے کی بات کرے تو اسے صاف لفظوں میں کہہ دیجیے کہ یہ زبان ہماری زبان ہے، نہ کہ ہندو اور نہ کہ مسلمان، بلکہ یہ ہماری زبان ہے، کیونکہ یہ مخلوط ہے، یہ سب سے مل جل کر بنی ہے نا۔ بولنے والوں کو احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ زبان کہاں سے آئی ہے، اور یہ اندازہ لگانا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سے الفاظ دیسی اور کون سے الفاظ بدیسی۔ تو سمجھ میں آیا بچوں آپ کو یہ چیپٹر؟ اس کے یہ لفظ معنی یہاں دیے ہوئے ہیں۔ ہاں، اس کے جو نوٹس ہیں وہ آپ ڈسکرپشن باکس سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا۔ اس کے سوالات جوابات، لفظ معنی، اس میں جو اقتباس دیے گئے ہیں، اس کی جو قواعد ہے، وہ سب کچھ آپ کو ڈسکرپشن باکس کے نوٹس میں سے مل جائے گی۔ اب مجھ کو اجازت دیجیے، آداب۔